रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के ऐवान में, नेशनल असम्बली के ऐवान में आज जो डिस्कशन हो रही है, यकीनन आइनी तरमीम की बात हो रही है और बहुत सारे साथियों ने बहुत सारे इसके जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर कई दफ़ा कई तरीके से गुफ्तगू हो चुकी होगी। मैं वक्त बचाने के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों को टच करना चाहता हूँ और इतना कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें इसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई हैं, और वो आर्टिकल 140A की तशरीह जो कि MQM ने 26वीं आइनी तरमीम में पेश की थी, और ये कहा गया था कि 27वीं आइनी तरमीम का जब माहौल बनेगा तो हम उसको उसमें शामिल करेंगे। बदकिस्मती से तमाम पार्टीज़ का कंसेंसस नहीं हो पाया इस पे, जिसकी वजह से ये आइनी तरमीम जो है वो इस 27वीं आइनी तरमीम के साथ शामिल नहीं की जा सकी। लेकिन मैं आज पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 26वीं आइनी तरमीम से पहले जब MQM ने इस हुकूमत को ज्वाइन किया था तो हमने अपने कोई मुतालबात नहीं रखे थे, कोई वजारतों के कोई और मुतालबात 10 नुकाती 15 नुकाती 50 नुकाती मुतालबात नहीं थे। 1 पॉइंट एजेंडा हमने जो दस्तावेज़ात बना रखी थी आइनी तरमीम की, हमने वो दस्तावेज़ात पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN से हमने उसे शेयर किया और हमने इस हुकूमत को वो MOU वो एग्रीमेंट साइन करने के बाद 1 पॉइंट एजेंडे पे इस पे हम शामिल हुए। आज अल्लाह का शुक्र है कि जब 26वीं आइनी तरमीम की बारी आई तो MQM का वाहिद मुतालबा सिर्फ ये था कि आर्टिकल 140A की तशरीह की MQM की जो आइनी तरमीम है उसको आइनी तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। ये उस वक्त हमें कहा गया कि पाकिस्तान की तमाम दूसरी पार्टीज़ जो है उस वक्त मुत्तफिक नहीं हो पा रही, तो हम इसको अगली आइनी तरमीम में लेकर जाएंगे। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब का, मैं वफाकी कैबिनेट का, मैं पंजाब असम्बली का और मैं तमाम पार्टीज़ का, छोटी बड़ी तमाम पार्टीज़ का, हर पार्टी के लोगों का फर्दन भी, कि जिन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसीज़ से हटकर भी उन्होंने हमारी इस आइनी तरमीम की ऑफिशियली और अनऑफिशियली उन्होंने हिमायत की। और कैबिनेट ख़ास तौर पर पाकिस्तान वफाकी कैबिनेट और वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, और मैं यहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जब कैबिनेट में इस बात का जिक्र हुआ, इस बात पर डिबेट हुई, तो जितना वोकल होकर, और तमाम कैबिनेट के मेंबरान ने यूनिवोकल होकर कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया और ये कहा कि जहां पर हमारी जिस कमेटी में आइनी तरमीम पड़ी हुई है, इस 27वीं आइनी तरमीम को भी सेनेट में पेश होकर वहीं जाना है और वहां हम कमेटी में इसको डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस कमेटी में 2 दिन की डिस्कशन में तकरीबन आधा दिन जो है वो इस MQM की पेश करदा 26वीं आइनी तरमीम का जो ये मुसव्वदा था वो डिस्कस हुआ। लेकिन बहुत सारी अप्रूवल्स के बावजूद कुछ हमारी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने इसको एग्री नहीं किया और इस 27वीं आइनी तरमीम का ये हिस्सा ये बात नहीं बन सकी। लेकिन आज मैं पाकिस्तान के लोगों को, 24 करोड़ लोगों को बताना चाहता हूं कि दिस मैटर हैज़ नॉट बीन डेड येट, ये ख़त्म नहीं हुआ। और इंशाअल्लाह ताला मैं इस ऐवान में खड़े होकर कह रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला 28वीं तरमीम इस लोकल गवर्नमेंट की आर्टिकल 140A की तशरीह के हवाले से इसी ऐवान में इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आएगी। मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जनाब स्पीकर साहब, पाकिस्तान का ये निज़ाम, मौजूदा निज़ाम, इस निज़ाम के तहत नहीं चल सकता। अब ये MQM की बात नहीं है, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। अगर आपको इख्तियारात और वसाइल, अगर आप गुड गवर्नेंस की पॉलिसीज फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, अगर आप पाकिस्तान के लोगों के डोर स्टेप्स तक लेकर जाना चाहते हैं, आज उसका कोई व्हीकल मौजूद नहीं है। आप डोर स्टेप्स तक गुड गवर्नेंस लेके जा नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम मौजूद ही नहीं है। मैं इसी ऐवान में बैठे हुए बलूचिस्तान के हमारे साथी हैं, मैं आपको मिसाल दूं,
جب سے یہ سیکیورٹی ہم یہاں آئے ہیں، سیکیورٹیز کے حوالے سے کئی بریفنگز کا میں حصہ رہا ہوں. جب وہ نیشنل ایکشن پلان کے جو بھی پلان تھا، جب پاکستان کی فوج یہ بتاتی ہے کہ کیا کیا ہم نے کر لیا، کیا کیا ایکشن ہم نے کر لیے، پھر وہ جب آخر میں کنکلوژن پہ آتے ہیں کہ علاقوں میں جانا ہے، ایم پی اے ایم این ایز کو جو کام کرنا ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں. ایم پی اے ایم این ایز گڈ گورننس لے کر اپنے علاقوں میں کیسے جا سکتے ہیں؟ بلوچستان کے ایم این ایز موجود ہیں، بلوچستان کے ایم پی ایس کو میں ایک ایم این اے کا حلقہ بلوچستان میں اگر وہ اپنا سفر شروع کرے اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں ایک کونے سے، وہ 3 راتوں کے بعد اپنے حلقے میں دوسرے سرے پہ پہنچتا ہے. 3 راتیں لگ جاتی ہیں اس کو اپنے حلقے میں. وہ کیسے اپنے علاقے کے تمام لوگوں کی جو ہے وہ خبر گیری کر سکتا ہے؟ نمبر 1. ایک ایم پی اے 24 گھنٹے میں اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں ایک کونے سے دوسرے کونے پہنچتا ہے. اگر ملک میں اسی وجہ سے لوگ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، اسی وجہ سے لوگ دھرنوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، تو پاکستان کا یہ مسئلہ اب ایڈمنسٹریٹو نہیں رہا، یہ سیکیورٹی ایشو بھی ہے. آج کیا ہو رہا ہے، چونکہ لوگوں کے پاس کچھ کھونے کے لیے نہیں ہے، تو لوگ کسی بھی طریقے سے نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائے. آپ جب لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیں گے تو لوگ پھر ڈیفینیٹلی رانگ سائڈز جائیں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آج کا یہ نظام، پاکستان کا موجودہ نظام کہ ایک وفاق 4 وزراء اعلیٰ، یہ پاکستان کے نظام میں ڈس انفرینچائزمنٹ پیدا کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں، عوام کے دلوں میں بددلی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو اختیارات اور وسائل، وہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی نہیں ہے یہ. تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے سر، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، اگر پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں اپنی ان تمام چیزوں کی وجہ سے. پھر آپ اسی فوج کو کہتے ہیں کہ آؤ فلاں نے ہتھیار اٹھا لیا، آ کر اس سے لڑو. 70 سالوں سے فوج کو ہم اپنی مسلح افواج کو اپنے لوگوں کے خلاف ہم لانچ کرتے چلے جا رہے ہیں، آپریشن کرواتے چلے جا رہے ہیں. اس چیز پہ تو خدا کے واسطے مل کر بیٹھو کہ یہ لوگ آخر کس نظام، کون سا نظام ہے جو یہ لوگ ہتھیار بردار لوگ بنا رہے ہیں؟ وہ یہ نظام ہے آج کا کہ آپ ایک وفاق سے اور 4 صوبائی دارالخلافہ سے یہ نظام چلا رہے ہیں. پاکستان میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آئینی یہ آرٹیکل یہ جو ترمیم ہے، اس ترمیم کا ذکر یہاں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ صوبائی مسئلہ ہے. میں ان تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں یہ صوبائی مسئلہ ہے، لیکن ہماری اس ایوان میں بیٹھی ہوئی پارٹیز ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتی ہیں، وہ اچھی بات ہے. لیکن اسی 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140A لکھا ہوا ہے جس کا مفہوم ہے کہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ. الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کا ذکر ہے، 3rd tier آف دی گورنمنٹ کا ذکر ہے. الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں موجود ہے. آپ نے لوکل گورنمنٹ کے ادارے بنا رکھے ہیں، لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس فارمولے کے تحت آپ وفاق سے این ایف سی ایوارڈ لیتے ہیں، ڈویزیبل پول میں پیسے لیتے ہیں، اور آپ اس پیسے کو پھر صوبائی دارالحکومتوں میں رکھ کر نیچے اس کا ٹرکل ڈاؤن کا کوئی نظام نہیں ہے. چیف منسٹرز کی، پاکستان کے چیف منسٹرز کی مرضی پر ہے کہ وہ کسی کو 1 روپے دیں یا 100 ارب روپے دیں، کوئی ان سے پوچھنے کوئی نظام نہیں ہے. اگر فرض کریں کہ آج جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا دوسری پارٹی کی لوکل گورنمنٹ ہو اور کسی اور پارٹی کی وہاں پر صوبائی حکومت ہو، تو کیا دوسری پارٹی کو ہم جو ہے وہ سارا اختیار دے دیں؟ تو کل کو اگر فرض کریں کہ وفاق میں وزیر اعظم کسی کا ہو اور صوبوں میں چیف منسٹر کسی کا ہو، اور جو کہ آج ہیں، اگر وہ بھی یہ کہنا شروع کر دیں، پھر کیا بات بنتی ہے؟ تو پھر تو یہ نظام کہیں نہیں چلے گا. اگر وفاق بھی کل سے یہ کہنے لگے کہ بھائی دوسرا صوبہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، تو ہماری مرضی، ہم اس کو پیسے دیں یا نہ دیں. یہ ملک، قومیں اس طرح نہیں چلا کرتی. پاکستان میں اور یہ سب کے فائدے میں. میں بہت ہی
مؤدبانہ گزارش کروں گا اس ایوان سے، میں ساری پارٹی سے گزارش کروں گا کہ اس میں سب کا فائدہ ہے، اور میں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ بڑی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہے، وہ ہمیں موقع دے اور ہم سے ہمارا موقف سنے۔ یہ لاڑکانہ کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے، یہ کشمور کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے، یہ جیکب آباد کے لوگوں کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے، ہاں یہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کے بھی اختیارات کی بات ہو رہی ہے، پورے پاکستان۔ آج یہ نظام آپ کچھ بھی کر لیں، اس نظام کے تحت پاکستان کے لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ اختیارات اور وسائل نہیں لے کر جائے جا سکتے۔ تو میں بڑے بھارے دل سے کہہ رہا ہوں، لیکن I want to see half glass full والی بات ہے کہ پاکستان میں ہم نے جو تحریک شروع کی 10 سال پہلے، آج کم سے کم پاکستان کی بڑی ترین پارٹی پی ایم ایل این اور پاکستان کی اور پارٹی، اور میں پی ٹی آئی کے بھی دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کے یہ پیورلی اور میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں بھائی اس تمام چیزوں میں ہم اپنی وزارتوں کی بات ہم نے نہیں کی، ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹس کی بات نہیں کی، ہم نے کسی ٹھیکے کی بات، ہم نے اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی، اور اس سے صرف ایم کیو ایم کے والوں کے گھروں میں کوئی منوسلبہ اترنا نہیں شروع ہو جائے گا، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اس کے اختیارات اور وسائل نیچے مل جائیں گے۔ میں پاکستان کے اس ایوان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ڈیڈ نہیں ہوا۔ پاکستان کو اگر چلنا ہے، بچنا ہے، تو بہت ہی ڈیوالو قسم کے لوکل ایم کیو ایم کی اس آئینی ترمیم کو مانا جائے، اور میں پنجاب اسمبلی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی نے منوان وہی بات کی ہے جو جو ہماری آئینی ترمیم ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کے وفاق کے آئین، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب آپ این ایف سی ایوارڈ میں پیسے لے رہے ہیں ہمارے نام پر، صوبوں کے نام پر، لوگوں کے نام پر، تو آپ اس پیسے کو دے نہیں رہے صوبوں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جہاں سے وفاق صوبوں کو پیسے دے رہا ہے، وہیں سے وہ میرا حصہ بھی اسی فارمولے کے تحت دے دے، سارے صوبوں کو اسی فارمولے کے تحت وہ پیسے بانٹ دے۔ ہم اتنی سی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ مانتے ہیں کہ یہ تمام ڈپارٹمنٹس لوکل گورنمنٹ کے ہونے چاہیے، آپ دے نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں ایک دفعہ آئین میں یہ بات لکھ دی جائے۔ میں 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لینے والوں کو کہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم ادھوری ہے، وہ وفاق سے صوبوں کو ڈیوالو ہو گئی ہے، ساری چیزیں صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا۔ خدا دیکھیں، آپ نے اگر اونرشپ پورے پاکستان کی کریٹ نہیں کی اس 18ویں ترمیم پہ، تو خدا نہ خواستہ کل کو کوئی آ کر اس 18ویں ترمیم کو جب رول بیک کرے گا تو مجھ جیسا آدمی کہے گا بھائی میرے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 18ویں ترمیم رہے یا 18ویں ترمیم نہ رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم رہے۔ جس 18ویں ترمیم کو آپ نے تمام پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ امپاور کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کروائی تھی، اس 18ویں ترمیم کو مکمل نافذ کروائیں۔ آج یہ 18ویں ترمیم اختیارات اور وسائل سارے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے پاس جا کر پارک ہو گئے۔ جب ہی بار بار یہ بات آتی ہے کہ اس کو رول بیک کرو، کیونکہ آپ نے اس کی جڑیں مضبوط نہیں کی ہیں۔ تو میں جناب اسپیکر آپ کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اب ایم کیو ایم کی یہ 18ویں ترمیم، یہ آرٹیکل 140A کی یہ آئینی ترمیم ہے، یہ صرف اب ایم کیو ایم کی پیش کردہ یہ تحریک نہیں ہے، یہ اب پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کو اگر پروگریس کرنا ہے، چلنا ہے، بچنا ہے، تو آپ کو لوگوں کو اختیارات اور وسائل دینے پڑیں گے۔ اس آرٹیکل 140A کی تشریح ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ میں وزیر اعظم پاکستان کو ایک دفعہ پھر، کیبنٹ کو، پنجاب کی اسمبلی کو اور اس ایوان میں جس نے بھی حمایت کی ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ خواجہ آصف صاحب